अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है, आपने जैसे थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि पुलिस एहलकार आवाम पे मुज़ालिम क्यों ढाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम इसकी वजह मालूम कर लें और उस वजह का सद्देबाब कर लें तो यकीनन पुलिस एहलकार आवाम पे इस तरह जुल्म नहीं ढाएंगे जिस तरह के आजकल ढाया जा रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को पुलिस के जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा जितना मैं आज देख रहा हूँ। माजी में जब भी कभी ऐसा हुआ कि पुलिस की नाइंसाफ़ियों या तशद्दुद के ख़िलाफ़ लोगों ने कोई प्रोटेस्ट किया तो लोगों की मुतज़ाद राय होती थी और बहुत से लोग जो कि पढ़े लिखे लोग वो ये कहते थे कि कुछ पुलिस वाले ज़ालिम हैं या कोई रिश्वत लेते हैं या तशद्दुद करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों की राय ये होती थी कि पुलिस में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। दही इलाकों से पुलिस के जुल्म की शिकायत ज़्यादा आती थी और जो शहरी इलाके थे उसमें और ख़ास तौर पर पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको पुलिस से बहुत ही कम शिकायत होती थी। मेरी राय जो है, ज़ाती राय, वो पुलिस के बारे में हमेशा अच्छी इसलिए रही है कि मैं तकरीबन 29 इयर्स 20 ग्रेड में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग से मुतालिक रहा हूँ। मेरा ये ज़ाती ये ख्याल था कि जो ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं, फिर फील्ड में काम करते हैं और कुछ सीनियर हो जाते हैं, तो वो इल्म में ज़रा माठे लेकिन तशद्दुद में यद्दे तूला रखते हैं। एक दफ़ा का मैं आपको वाक़या बताऊं कि मैं DSPs को लेक्चर दे रहा था। तमाम DSPs थे और सब प्रमोटिस थे। जब मैंने अपना लेक्चर ख़त्म किया और क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट हुआ तो मुझे ये खुशगवार हैरत हुई कि उनके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही पेनिट्रेटिंग किस्म के थे, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उनसे ये लगता था कि इनका इल्म और तजर्बा जो है अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो ह्यूमन साइकोलॉजी पे बुक्स लिखी जा सकती हैं और वो जो उनका इल्म था अगर हम उसको इकट्ठा करके अपने इस्तेमाल में लाएं तो पॉलिसिंग के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। नाज़रीन, मुझे हैरत होती है जब मैं ऐसे पुलिस वालों की जुल्म की दास्तानें सुनता हूँ तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता। पुलिस ऑफिशियल्स की पर्सनैलिटीज़ के ये दो हिस्से क्यों हैं? बहरहाल आप तो वो सच मानेंगे जो कि कैमरे की आंख आपको दिखा रही है। इस पर कुछ मैंने पहले भी रिसर्च की, इस पे मैं ऑफिसर्स को सिंडिकेट्स वगैरह करवाता रहा। आज आपके साथ मैं वो मालूमात शेयर करता हूँ। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि किसी पर भी जुल्म व तशद्दुद करना कोई आसान काम नहीं है। ख़ास तौर पर पढ़ी लिखी ख़वातीन पर, बच्चियों पर लाठियाँ बरसाना, मारपीट करना, आम लोगों के घरों में दीवारें फांग के दाखिल हो जाना, दरवाजे तोड़कर अंदर जाना और घर के अंदर तोड़ फोड़ करना और ऐसे अफराद को भी पकड़ कर ले जाना जिनके बारे में उनको यकीन होता है कि ये बेगुनाह है, और फिर क्या होता है कि उनके ख़िलाफ़ जाके FIR भी दर्ज करवा देते हैं कि जी कार सरकार में मुदाखलत की गई। ये नाकाबिल यकीन है। उन्हीं पुलिस एहलकारों से अगर आप अलहदगी में बात करें तो उनको आप बिल्कुल मुख्तलिफ पाएंगे। मैं ये आपको अपने ज़ाती तजर्बे की बात बता रहा हूँ। इस वक्त सारी दुनिया में पाकिस्तानी पुलिस के जो अपने शहरियों पे मुज़ालिम है वो सारी दास्तानें जो है ना वो ज़बान ज़द आम है और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसको कंडेम भी कर रही हैं, लेकिन अपना मीडिया जो है वो बिल्कुल खामोश है, बल्कि तमाशा ही बना हुआ है। इस तशद्दुद पसंद रवैया की वजह से पाकिस्तान कभी भी
مہذب و اعلیٰ اوصاف والی قوموں میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس رویے کی وجوہات کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو معاشرے سے ختم کیا جائے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو اور ہم اپنی پولیس کی عزت و تکریم کر سکیں۔ ناظرین، میں نے جو چند وجوہات آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ 3 اس کو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا 3 طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اشرفیہ کا ہے، دوسرا متوسط پڑھا لکھا طبقہ ہے اور تیسرا غریب عوام ہے۔ زیادہ جو متوسط طبقہ ہے وہ شہری علاقوں میں رہتا ہے اور غریب طبقہ جو ہے وہ زیادہ تر دیہی علاقوں میں رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اربن ایریاز میں غریب نہیں رہتے، میں کمپیریٹیولی بات کر رہا ہوں۔ اور دراصل یہ جو متوسط طبقہ ہے یہ غریب طبقے سے ہی اوپر آیا ہے، جن بچوں نے محنت کی، جابس کی، تعلیم حاصل کی، وہ شہروں میں آ کے آباد ہوئے، روزگار کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے تو انہوں نے فائنانشلی اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو ہیلپ کیا اور وہ جو غربت کی لائن ہے اس سے اوپر آ گئے۔ تو تھوڑے سال پہلے ہی یہ بھی غریب طبقہ ہی ہوتا تھا جو کہ اب متوسط طبقہ بن گیا ہے، لیکن یہ بھی اب بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے دیہی علاقوں میں مظالم اور ناانصافی بہت ہے۔ یہ میں خود ریسرچ کے لیے بھی جاتا رہا ہوں اور ہر لیول پہ ایز اے ریسرچر بھی جاتا رہا ہوں اور ایز اے سینئر آفیسرز کے گروپس کے ساتھ سنڈیکیٹ ورک کروانے کے لیے بھی مختلف جگہوں پہ پاکستان کے تقریباً تمام جگہوں پہ میں نے وزٹ کیا ہے اور مختلف سبجیکٹس پہ ریسرچ کیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں، جو اربن ایریا ہے، وہاں مظالم جو ہے نا بہت زیادہ ہیں۔ زمیندار جن کا ٹائٹل مختلف ہے، کسی جگہ پہ ملک ہیں، کہیں خان ہیں، کہیں چودھری صاحب ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں یہ لوگ حکومت کرتے ہیں۔ کم حیثیت والے لوگ جو ہیں یہ انہی کی زمینوں پر، ان کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں اور جو چھوٹے زمیندار ہیں وہ بھی ان کے زیر تابع ہیں۔ ان کے ساتھ انتہائی ناانصافی کا سلوک ہوتا ہے۔ آپ اسکول کی بات کر لیں، کوئی بچوں کے کھیل میں لڑائی جھگڑے کی بات کر لیں، ان پہ بہت ظلم جو ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی معمولی غلطیوں پہ بڑے جو ہیں یعنی وڈیرے جو ہیں ان کو سزائیں دیتے ہیں۔ عام دیہاتی بچے جو ہیں اسی قسم کا جو غیر منصفانہ ماحول ہے اس میں پرورش پاتے ہیں اور یہ غیر منصفانہ ماحول ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پولیس ہو یا دوسرے سرکاری محکمے، اس میں جو لوور لیول پہ ملازمین ہیں، لوور لیول سے میری مراد یہ ہے کہ 1 سے لے کے 16 گریڈ تک، اس میں تقریباً 70% جو ہے وہ دیہی علاقوں سے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچپن میں جیسے لوگوں کے ساتھ با اثر لوگوں کا ظلم اور ناانصافی اور رویہ دیکھا ہوتا ہے، اس لیے جب وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں پہ ظلم کر سکیں تو وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لیتے اور وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ان کی یہ سمجھیں کہ کانشیسلی نہیں لیکن سب کانشیسلی ان کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کا وہ جو پرسنالٹی کا حصہ ہے جو انہوں نے مظالم دیکھے ہوتے ہیں، جب وہ خود ظلم کرتے ہیں تو ان کی تسکین ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تسکین جو غیر ارادی طور پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کو اس طریقے سے الزام نہیں دیکھ سکتے۔ خاص طور پر وہ جب ان کو کوئی پڑھا لکھا یا فائنانشلی ویل آف کوئی بندہ ہاتھ میں لگ جاتا ہے تو اس پہ تو وہ ضرور ظلم ڈھاتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں، کیمرے کی آنکھ نے آپ کو ریسنٹلی بہت کچھ دکھایا ہے کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اتنے ویل بلڈ کہنا چاہیے کہ ہٹے کٹے پولیس والے جو ہیں
وہ تھپڑ مار رہے ہیں اور خواتین کے دوپٹے نوچ رہے ہیں، اور بس جو آپ نے دیکھا ہے وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا ہے۔ تو اس کی جو ایک وجہ جو نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ظلم کے ماحول میں پرورش پائی ہوتی ہے، اور ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہو چکا۔ وہ یہ ضروری نہیں کہ وہ ارادی طور پہ یہ سارا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ انکانشیسلی ان کی پرسنالٹی کا یہ حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ جو ہے نا، پولیس میں جو وقت سے پہلے پروموشنز کا سلسلہ تھا، ماضی میں بے شمار ایسے آفیسرز کو پروموشنز ملی جنہوں نے جرائم پیشہ افراد کا قلع کما کیا، اور ہوا پھر یہ ہے کہ اس چکر میں بے شمار بے گناہ لوگ بھی مارے گئے، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کا جرم جو ہے وہ بہت چھوٹا تھا لیکن سزائیں ان کو بہت بڑی ملی، اور اس جو کارکردگی ہے اس کے عوض جو ہے پولیس والوں کو پروموشنز ملی۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے جس سے میرا دل بہت زیادہ دکھتا ہے، پہلے جو دو ہیں اس کی تو میں نے آپ کو سائیکولوجیکل ریزنز بتا دی ہیں، لیکن جو لوگ CSS کر کے آئے ہوتے ہیں، پھر جنہوں نے 1 سال کے قریب کامن ٹریننگ کی ہوتی ہے، پھر انہوں نے اپنا کئی مہینے جو ہے اسپیشلائز ٹریننگ کی ہوتی ہے، پھر ان کو جو کتنے زیادہ انہوں نے کورسز مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کیا ہوتا ہے، سینئر مینجمنٹ کورس کیا ہوتا ہے، نیشنل مینجمنٹ کورس کیا ہوتا ہے، دنیا جہاں میں پالیسنگ کے بارے میں ان کو بتایا گیا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ کنٹریز کے ان کو ٹورز کروائے گئے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پولیس کس طرح کام کرتی ہے۔ اس کے باوجود سینئر افسران جو ہے وہ اپنے سیاسی باسز کے احکامات کو ترجیح دیتے ہیں، کس پہ؟ آئین اور قانون پہ۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، اور ایسے سینئر آفیسر جہاں اپنے جونیئرز کو کہتے ہیں کہ ماورائے قانون کام کرو، تو پھر وہ جو جونیئرز ہوتے ہیں مڈل مینجمنٹ لیول پہ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے کام کرنے کے لیے خود سے بھی بہت سے ماورائے قانون کام کرتے ہیں اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ ناظرین، میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پولیس کے جو مظالم ہیں اس کی داستان ریسنٹ نہیں ہے، چونکہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کا انالیسس کر کے ریزنز آئیڈینٹیفائی کر کے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سزا دے دیں، یہ تو وقتی کام ہے، جو اصل ریزنز ہیں جب تک آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ختم نہیں کریں گے اتنی دیر تک یہ معاشرے سے پولیس کے جو ظلم و تشدد ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جماعت اسلامی کے امیر تھے میاں طفیل محمد صاحب، ان کو اللہ غریق رحمت کرے لاہور فورٹ میں یعنی لاہور قلعے میں بند کیا گیا، الف کر کے برف کی سلوں پہ لٹایا گیا، اس کے بعد سینسری میں کر دیتا ہوں، باقی آپ خود سمجھ جائیں۔ اور پھر اس زمانے میں اپنے رفقا تھے جو تھے ان کو عقوبت خانے بنا کے وہاں بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد اگر آگے آتے جائیں تو تشدد ختم نہیں ہوا۔ یہ تشدد کے جو ڈائمینشنز ہیں یہ بڑھتی گئیں، مختلف ہوتی گئیں، لیکن تشدد ختم نہیں ہوا۔ ناظرین، جب یہ سارا کچھ ہے تو بہت انصاف کے ساتھ ہم پھر صرف پولیس اہلکاروں کو مورد الزام کیوں ٹھہرائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ معاشرے میں مجموعی طور پر انصاف ہوگا تو پھر پولیس بھی جو ہے وہ اسٹرکٹلی قانون پر عمل درآمد کرے گی۔ اس کے لیے پاکستان کے جو تمام جو ریسورسز ہیں ان کی منصفانہ تقسیم ہونا چاہیے۔ ہر پاکستانی کو صحت، تعلیم، چھت کی سہولیات، روزگار کے مواقع جو نا وہ ایکول بیسس پہ مہیا کیے جانے چاہیے۔
پالیسی اہلکاروں کو بھی انسان سمجھے۔ ناظرین، آپ کو حیرت ہوگی جتنا ظلم پولیس پہ ہوتا ہے۔ ہم تو ایک کیمرے کی آنکھ ہمیں جو دکھا رہے ہیں نا وہ ہے، اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ پولیس کو لعن طعن کرنی ہے، اور جو پولیس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا جو ہمارے سسٹمز ہیں، ان بیچاروں کے کوئی ڈیوٹی کے آرز ہوتے ہی نہیں، یہ ہر وقت جو ہیں یہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں۔ ادھر سے ان کو جانوروں کی طرح ہانکا ادھر لے گئے، ادھر سے ادھر لے گئے، ادھر سے ادھر لے گئے، ان کے ساتھ بھی بہت مظالم ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ان کے پاس اختیارات ہیں ان میں، اور جو ان کو اس کا معاوضہ ملتا ہے ساری سروسز کا، اس کے اندر کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ یہ بہت سی ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں جو کہ سوچنے والی ہیں اور کام کرنے والی ہیں۔ پھر عدالتیں جو ہیں وہ کیا انصاف مہیا کرتی ہیں؟ کیا وہ انصاف مہیا کرنے سے قاصر نہیں ہیں؟ انصاف کیا سچ آپ بتائیں، کیا انصاف صرف کتابوں میں نہیں رہ گیا؟ آئین صرف یہ جو ہے وہ کاغذ پہ نہیں لکھا رہ گیا، یہ چند حرفوں کا نام نہیں رہ گیا؟ ایسے میں پھر صرف پولیس کو سارا الزام دے دینا، اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سب جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے تو پھر جو ہے یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پولیس جو ہے یہ عوام پہ اس طرح تشدد نہیں کرے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی بہت کچھ دیکھا، اور کیمرے کی آنکھ نے بھی بہت کچھ دکھایا، جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیوز بنانے کے لیے مجبور ہوا ہوں۔ دیکھیں، سوسائٹی میں انٹیلیجنشیا کو، عام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور ان کو ساتھ میں لا کر معاشرے کی اصلاح کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ ناظرین، افسوس صد افسوس کہ ہمارا انٹیلیجنشیا جو ہے وہ بھی ذاتیات سے آگے نہیں بڑھتا، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنی تنخواہیں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور رونق جو ہے ان کی گردنوں سے بھری ہوئی ہے۔ رونق پہ میرا خیال ہے مجھے ایک علیحدہ ویڈیو بنانی چاہیے۔ اور یہ جو انٹیلیجنشیا ہے وہ سیاستدانوں پہ یا سرکاری افسران پر تنقید کر کے اپنے آپ کو سینئر تجزیہ کار کہلاتے ہیں، اور اگر کوئی بات، چھوٹی سی بھی بات کہہ دے تو آپ دیکھتے نہیں کہ یہ جو ایون اینکرز یعنی مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، یہ آپ پہ لفظی تشدد نہیں کرتے؟ تو تشدد کی مختلف اقسام ہیں۔ میں ٹھیک ہے پولیس جو تشدد کرتی ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن یہ بھی تو ان کا رویہ بھی تو پرتشدد ہوتا ہے۔ یہ جو سینئر تجزیہ کار ہیں یہ اپنے معاشرے میں مزید نفرتیں اور بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ جناب، ملائیے آپ سینئر افسران کو اپنے ساتھ، اور پولیس کے مظالم اور تشدد پر سیمینار کیجئے، سمپوزیمز کیجئے، تاکہ ان کی پرسنالٹیز میں چینج آئے۔ آپ نکالیں ان کو سیاستدانوں کے چنگل سے باہر، وڈیروں اور چودھریوں کے چنگل سے ان کو باہر نکالیں، کریں آپ انصاف، تاکہ وہ بھی بائی بک چل سکیں، قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دے سکیں، تاکہ ان میں یہ ہمت پیدا ہو کہ ماورائے قانون احکامات کو نو کہہ سکیں۔ اس میں انٹیلیجنشیا کا بھی رول ہے، معاشرے کا بھی رول ہے، یہ مل کے سب کو کرنا ہوگا۔ میں آخر میں تمام پولیس اہلکاروں سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے سینئرز کے کہنے پہ یا آپ سیاستدانوں کے کہنے پہ یہ غیر قانونی کام نہ کریں، آپ بائی بک چلیں، اور یہی صحیح ہے۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے خاص طور پہ بہت دعائیں۔